Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मज़मून हमारा हुस्न खात्मा का बयान हो रहा है। पहले हुस्न खात्मा की अहमियत बयान होती रही, उसके बाद हुस्न खात्मा के 10 नुस्खे बयान हुए, यानी ऐसे आमाल जिनका एहतिमाम करने वालों के साथ हुस्न खात्मा की बशारत का वादा है कि इंशाअल्लाह उनका खात्मा ईमान पर होगा और ये वो दौलत बचा करके अपने साथ दुनिया से ले जाएंगे। उसके बाद फिर ऐसे गुनाह बयान हो रहे हैं जिनकी वजह से खात्मे के ख़राब होने का अंदेशा है। वैसे तो जितने नेक आमाल हैं उन नेक आमाल से बंदे का ईमान बढ़ता है, ईमानी कैफियत में इजाफ़ा होता है, ईमान मजबूत होता है। और जितने गुनाह हैं वो ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी वजह से ईमान कमज़ोर होता है, ईमानी कैफियत ज़ईफ़ हो जाती है। जब ईमानी कैफियत ज़ईफ़ हो जाती है तो फिर बंदा शैतान का भी मुकाबला नहीं कर सकता, नफ्स का भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसके जाल में फंस जाता है। बुजुर्गों ने हमारे यहाँ तो एक और बात, पैसा पैसे को खींचता, ये तो अपनी जगह सही होगा। नेकी नेकी को खींचती है। जब बंदा एक नेक अमल करता है ना तो उसकी बरकत से अल्लाह पाक उसको अगले नेक अमल की तौफीक अता फरमाता है। बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है कि नेकी के मकबूल होने की निशानी यही है। आम लोग परेशान होते हैं, पता नहीं नमाज हमने कैसी पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हुई। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमहुल्लाह फरमाते थे, भाई एक नमाज के बाद जब दूसरी नमाज पढ़ने की तौफीक मिल रही है, मस्जिद में आने की तौफीक मिल रही है, तो समझ लो कि अल्लाह पाक ने वो पहली नमाज कबूल फरमा ली। हम जिससे नाराज़ होते हैं तो उसको अपने घर नहीं आने देते, हालांकि हमारा बस नहीं चलता। और अल्लाह पाक सारी कायनात के खालिक और मालिक, वो जिससे नाराज़ हूँ तो उसको अपने घर कैसे आने देते। बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। तो मशहूर वाक़या पहले भी आपको गालिबन सुनाया होगा, बुज़ुर्ग जी तबलीगी जो बुज़ुर्ग हैं ना, बयानात में वो वाक़या सुनाते हैं। एक आदमी ने मछली ख़रीदी तो मछली ज़रा ज़्यादा थी, तो उसको उठाकर वे ले जाने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत थी। मज़दूर को दी कि आइए हमारे घर पहुँचाओ, मेरे साथ चलो और इतने पैसे तुम्हें देंगे। वो मज़दूर उठा के साथ जा रहा था तो मगरिब की अज़ान शुरू हो गई। उसने रखा, कहा मछली रख दी, कहा अभी तो अज़ान हो गई है, मैं जाता हूँ, मेरे नमाज़ पढ़ के आता हूँ, आप इंतज़ार करें और फिर जो है मैं आपके साथ जाऊँगा। वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, जमात के साथ नमाज़ पढ़ी, उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ी, फिर 6 रकात अव्वाबीन के नफल शुरू कर दिए। तो ये बेचारा इंतज़ार करते करते थक गया, सारे लोग निकल के सुन्नतें पढ़ कर। तो इसने आवाज़ दी, अल्लाह के बंदे बाहर क्यों नहीं आते? तो उसने सलाम फेर के जवाब दिया कि आने नहीं देते। तो इसने कहा मस्जिद तो सारी खाली है, कौन नहीं आने देता? तो उसने कहा वो जो आपको अंदर नहीं आने देते वो मुझे बाहर नहीं आने देते। तो भाई नेकी नेकी को खींचती है। इसी तरह गुनाह की नहूसत ये है कि एक गुनाह फिर दूसरे गुनाह का सबब बनता है। इसलिए जितने भी नेक आमाल हैं उनसे ईमान बंदे का बढ़ता है और गुनाहों की वजह से बंदे का ईमान कमज़ोर होता है। नफ्स और शैतान का मुकाबला करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि उन
گناہوں کو بطور خاص ایمان کے سلب ہونے میں دخل ہے. تو یہ مضمون اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اگر ہم سارے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ایسے پھنسے ہوئے ہیں، تو کم از کم جو خطرناک گناہ ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ دینا تو یہ بھی بڑی غنیمت والی بات ہے. جیسے میں نے مثال شروع میں اس مضمون میں عرض کی تھی کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں بڑی ساری بیماریوں سے بچایا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی بیماری تو، کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، کسی کے گھٹنے دکھتے ہیں، بوڑھوں کے گھٹنے دکھتے ہیں، کمر میں درد ہے، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے نا بھائی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کینسر سے بچایا ہوا ہے، فالج سے بچایا ہوا ہے، شوگر سے بچایا ہوا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہی حال گناہوں کا ہے کہ اگر ہم مکمل طور پر گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو یہ جو خطرناک قسم کے گناہ ہیں ان سے تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے نا. تو اصل مقصود مایوسی سے بچانا. جب بندہ سوچتا ہے نا وہ سارے گناہ چھوڑنے پڑیں گے تو بڑا مشکل ہے. مولوی بننا پڑے گا، پگڑی بھی باندھنی پڑے گی، تلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرنی پڑے گی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو مایوس ہو کر کے پھر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چڑھو. ایسا اگر آپ سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو جو خطرناک قسم کے گناہ ہیں ان سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے اس دور میں. بہرحال چند ایسے گناہ ہیں جن کو ایمان کے سلب ہونے میں بڑا دخل ہے. وہ اب تک 13 گناہ بیان ہو چکے ہیں اور 14واں بیان ہو رہا ہے. یہ تعداد میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ وہ پوچھے مجھ سے کہ وہ 14 کون کون سے ہیں. لیکن ابھی تک ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ایک جمعے پر. اگر دوبارہ پھر میں شروع میں یہ سارے شروع سے آخر تک پھر نام لیتا تھا. میرے پاس یہ نوٹ ہوتے ہیں کہ آج کیا بیان کیا ہے، تو اگر پوچھے گا تو اس کو میں بتا بھی دوں. تو بہرحال یہ 14واں گناہ اب کیا ہے، شروع ہے. 14واں گناہ جس سے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے وہ شراب پینا ہے. گزشتہ جمعے اس پر تمہیدی بات کی تھی. شراب پینا ایسا گناہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا شارب الخمر کا عابد دل وسن. شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کو پوجنے والا. بتوں کو پوجنا تو کفر ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ عابد اللات والعزى. بھئی شراب پینے کو معمولی گناہ مت سمجھو. یہ شراب پینا ایسا ہے جیسے لات اور عزا کی عبادت کرنے والا. اور لات عزا ان کے مشہور بت. تو شراب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور ان 40 دنوں میں اگر وہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے. اتنی بڑی خطرناک بات ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ شراب پینے سے 40 دن تک اللہ کی ناراضگی رہتی. اور ان 40 دنوں میں اگر مر گیا تو کفر کی موت مرے. تو یہ ساری روایات اس پر ہیں کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں فرمایا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان ایسے سلب ہو جاتا ہے جیسے کسی کے کپڑے اتار لیے جائیں. تو کپڑے اتار لیے تو بس گیا، ننگا ہو گیا. اس طرح ایمان اس کا سلب ہو جاتا ہے اور چھن جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں پر شراب کے سلسلے میں لعنت فرمائی. پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے.
بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو نچوڑنے والا ہے، اور بنوانے والا جو ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اٹھا کر کے جو لے جانے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے اٹھا کر کے لے کے جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو اس کی آمدنی کھانے والا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ معمولی گناہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس کو ام الخبائث اور ایک حدیث میں اس کو ام الفواحش قرار دیا کہ سارے گناہوں کی بنیاد، ساری بے حیائیوں کی جو بنیاد اور اصل ہے وہ یہ شراب کی۔ گزشتہ جمعے جو تمہیدی بات آپ کو سنائی تھی اس کا یہی خلاصہ تھا کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور حیوانات سے اس کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا، اور یہ جو فرق اللہ نے انسان اور سارے حیوانات میں رکھا ہے وہ کس بنیاد پر رکھا ہے؟ عقل کی بنیاد۔ انسان کو اللہ پاک نے عقل کی دولت عطا فرمائی، جس عقل کی وجہ سے اس نے ساری دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا، اور حیوانات بیچارے اس عقل کی وجہ سے معروم ہیں۔ اور شراب کے ساتھ آپ کئی سارے دل میں الحمدللہ نہ پڑھ رہے ہو کہ ہم تو الحمدللہ شراب نہیں پیتے، آپ واقعتاً اس پر الحمدللہ پڑھنی چاہیے، لیکن شراب کے ساتھ کے جتنی نشہ آور چیزیں، افیون ہو گئی، ہیروئن ہو گئی، چرس ہو گئی، جتنی، اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آخری زمانے میں شراب کا نام بدل کر کے پئیں، ایسی چیزیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، ہوش و حواس اس کے اڑ جائیں، اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، وہ سب شراب کے حکم، اور وہ ساری اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے۔ اور جتنی یہ وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں شراب کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، وہ ساری ان نشہ آور چیزوں کے بارے، منشیات کے بارے میں۔ تو شراب جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں، اس کو آپ نے فرمایا ام الخبائث۔ جب عقل نہیں رہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیان میں مخاطبین کو ارشاد فرمایا، بھئی شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر ایک عجیب واقعہ سنایا، اور وہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کے پیچھے کوئی گندی عورت لگ گئی، اس کو اپنے جال میں پھانسنا شروع کر دیا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی، کسی بہانے سے اپنی لونڈی اور خادمہ کو بھیج کر کے اس کو اپنے گھر بلایا، جس دروازے سے وہ داخل ہوتے باہر سے وہ دروازہ بند، آخر پہنچتے پہنچتے جب آخری کمرے میں پہنچے تو سارے دروازے بند۔ اب اس کمرے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو گناہ کی دعوت دیتی تھی، وہاں ایک شراب کا گلاس بھی بھرا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، اور وہ عورت بھی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا تب تمہاری جان بچے، یا تو اس بچے کو قتل کرو، یا میرے ساتھ بدکاری کرو العیاذ باللہ، اور یا یہ شراب کا گلاس ہے یہ پی لو۔ ان تینوں میں سے ایک کام اگر تم کرتے ہو تو پھر تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ پرانا زمانہ تھا، وہ بیچارہ پھنس گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ان تمام کاموں میں جو سب سے ہلکے درجے کا کام ہے نا وہ تو شراب ہی پینا ہے، چلو یہ پی لیتے۔ بس وہ شراب پینا تھا، ایک پیا تو کہتا ہے اور لاؤ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہوش و حواس گئے، اور پھر جب عقل نہیں رہی تو پھر زنا میں بھی مبتلا ہو گیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بیان فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بھی سن لو، ایمان اور شراب جمع نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے۔
تو 14واں گناہ جس کی وجہ سے ایمان سلب ہوتا ہے وہ شراب پینا ہے، اور شراب کے ساتھ ملنے جلنے والی جتنی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، شراب ان کی گٹی میں پڑی، جوا اور شراب ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا۔ محدثین مفسرین سب نے لکھا ہے ہر گھر میں شراب کی بھٹی تھی، اور کئی اقسام کے شراب، رات دن ان کا مشغلہ تھا۔ قرآن کریم اور اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ بڑا حکیمانہ نظام، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کو اللہ پاک کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں فرماتے جس پر وہ چل نہ سکے، کر نہ سکے، اس کے بس سے باہر۔ دنیا کے قانونوں میں اور اسلامی قانون میں یہی فرق ہے کہ اللہ پاک پہلے دل اور دماغ کی دنیا بدلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی حکم عطا فرماتے ہیں۔ جب دل بدل چکا ہوتا ہے تو پھر اس حکم پر عمل کرنا آسان۔ شراب کی حرمت کا حکم مکہ مکرمہ میں نہیں آیا، 13 سالہ مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان اور یقین پر محنت، ان کا دل بنایا، ان کا ایمان اور یقین مضبوط کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی آ کر کے یکدم یہ نہیں فرمایا کہ شراب حرام، سارے احکام چھوٹے چھوٹے آتے رہے۔ سب سے پہلا حکم جو شراب کے بارے میں آیا، کچھ صحابہ کرام نے آ کر کے سوال کیا شراب کے بارے میں، تو آپ کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سنو، یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب آپ سے جوئے اور شراب کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نفع بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ اور نقصان ہے نا وہ نفع سے بہت زیادہ۔ وہ اتنی بات اللہ نے کی اور خاموش، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک قسم کا مشورہ تھا کہ تم پیتے تو ہو اور تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ، جوا بھی کھیلتے ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ اس میں نقصان زیادہ ہے۔ تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو نے اللہ کا یہ مشورہ قبول کر کے شراب کو چھوڑ دیا، لیکن چونکہ صریح حکم نہیں آیا تھا، صرف اس میں اشارہ تھا کہ شراب گناہ کا سبب بنتا ہے، تو کچھ صحابہ کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ہم گناہ تک نہیں پہنچیں گے، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ پٹھانوں کے لیے نسوار کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے، تو شراب کا چھوڑنا کون سا آسان۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ فرماتے بس ایک چائے کی کیتلی ان کو دے دو اور ایک نسوار کی ڈبیا دے دو، اور جہاں تک لے جاؤ ان کو۔ اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا کہ مشورے کے طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، اور دعوت میں کھانے کے ساتھ شراب کا دور بھی چلا، اور شراب پینے کے فوراً بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی مغرب کی، تو وہی گھر میں جماعت کرائی، اور ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً لکھا ان کو امام بنایا۔ اب شراب میں تو عقل ٹھکانے نہیں ہوتی، وہ امام بنے، انہوں نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور الٹ پڑھ گئے، قل یا ایھا الکافرون، میرے محبوب آپ فرما دیں اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو وہ لا کے بجائے پڑھ گئے اعبد ما تعبدون، تو معنی ہی بدل گیا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب بھی مت جایا کرو
جب تک مکمل ہوش و حواس تمہارے بحال نہ ہو۔ تو دوسری پابندی لگ گئی بھی نماز کے اوقات میں شراب پینا منع۔ تو جو کچھ صحابہ کرام پیتے تھے ان میں سے بھی پھر اکثریت نے سوچا کہ شراب ایسی گندی چیز ہے کہ یہ بندے کو نماز سے روکتی ہے، نماز چھوڑنا ان کو ناقابل برداشت تھا۔ جب شراب پیو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو انہوں نے پھر شراب چھوڑ دی، لیکن پھر بھی اکا دکا پیتے رہے۔ اللہ پاک کا کوئی صریح حکم نہیں آیا تھا کہ حرام ہے، پہلے مشورہ دیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، بچ جاؤ تو اچھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بھائی نماز کے اوقات میں پینے پر پابندی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ حضرت اعتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، جس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ دعوت کے بعد پھر شراب کا دور بھی چلا، سب نے شراب بھی پی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ان کی جو عادت تھی اپنے قبائلی اور خاندانوں کے فخریہ اشعار پڑھنے شروع کیے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ جس میں انصار صحابہ کی کچھ مذمت ثابت ہوتی تھی۔ تو ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سوکھی ہوئی پڑی تھی، اس نے اٹھائی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے سر پہ ماری، زخمی ہو گئے، وہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے شراب میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اس کے بعد اس واقعے کے بعد پھر آخری حکم شراب کا آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب بھی اور جوا بھی اور بتوں کے اوپر تو تم جا کر کے جانور ذبح کرتے ہو وہ بھی، اور وہ تیر جن سے تم پھال نکالتے ہو وہ جوئے والے تیر تھے، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے اعمال ہیں۔ فاجتنبوا، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کے ذریعے اللہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے اور اللہ پاک کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ جب یہ صراحتاً حکم آیا تو صحابہ کرام کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا، یا ربنا انتہینا، ہم باز آئے۔ پھر تو ایسے باز آئے کہ جس کے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے جام اٹھایا ہوا تھا اور لبوں تک پہنچا ہوا تھا، یہ آواز اس تک پہنچی کہ شراب حرام کر دی گئی، تو اس نے وہ جام وہیں سے نیچے زمین پر گرا، مشکیزیں پھاڑ دیے گئے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا۔ عجیب و غریب واقعات لکھی۔ وہ چیز جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، 13 سالہ مکی زندگی میں ذہن سازی ہوتی رہی، ایمان اور یقین بنتا رہا، پھر یہ شراب کی حرمت کا آہستہ آہستہ اللہ پاک نے پہلے بطور مشورے کے فرمایا، پھر نماز کے اوقات میں منع فرمایا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ ایک صحابی شام گئے ہوئے تھے، بہت سارا سرمایہ لے کر کے بڑی قیمتی شراب لا رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ شراب تو حرام ہو گئی۔ وہ سامان اپنا جو لایا ہوا تھا ایک پہاڑی کے اوپر چھوڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے آ کر کے پوچھا اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ اب اس کو بہا دو۔ انہوں نے سارے مشکیزیں توڑ ڈالے اور بہا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مضمون یہ بیان ہو رہا ہے وہ گناہ جن کی وجہ سے بندے کے پاس ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والی دولت۔
اسی ایمان کے صدقے میں دنیا میں چین اور سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اسی ایمان کی برکت سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ جتنے ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب سے ملاقات کا واحد ذریعہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایمان۔ کافروں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی۔ ایمان والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جتنے رشتہ دار اس سے پہلے گئے ہوتے ہیں وہ سب اس کا ایسے استقبال کرتے ہیں وہاں جیسے آپ کسی باہر سے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس سے پھر حال احوال پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، وہ انا للہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس نہیں آیا تو پھر کسی اور طرف چلا۔ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تو آباد ہے، یہاں میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہیں، سارے رشتہ دار ہیں، دوست اور احباب ہیں، اور وہاں میں قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اکیلے کا ہوں گے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے ہمارے رشتہ دار لکڑ دادے پر دادے نانے پر نانے وہاں جمع ہیں، اور آپ کا استقبال کے لیے وہاں ایئرپورٹ پہ موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ پہنچیں گے وہ آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو گلے لگائیں گے۔ بس یہ ایمان والی دولت، اس ایمان والی دولت کی برکت سے دنیا کا چین اور سکون، آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، اللہ پاک کا دیدار، انبیاء علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات، اور اپنے مرحومین رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات، یہ ساری کیسے ہوگی بھائی؟ اس ایمان کی برکت۔ تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے ایسے گناہ جن گناہوں کی وجہ سے اس دولت کے لٹنے کا خطرہ ہے۔ 13 گناہ بیان ہو چکے ہیں، یہ 14واں گناہ تھا شراب پینا۔ شراب اور شراب کے ساتھ ملنے جلنے والی ساری نشہ آور ایسی چیزیں جن کی وجہ سے بندے کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سگریٹ اور نسوار کی گنجائش ہے، حقے کی بھی گنجائش ہے، یہ صرف مکروہ ہے، کہ اس کو آپ حرام نہ سمجھ لیں۔ سگریٹ بھی حرام نہیں ہے، نسوار بھی حرام نہیں ہے، حقے کی بھی تھوڑی بہت نہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا کیا معنی؟ نہ پسندیدہ ہے، چھوڑ دیں تو سبحان اللہ۔ بھائی نہیں چھوڑ سکتا تو مایوس نہ ہو، جو بڑے بڑے نشے اللہ پاک اس سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔